हमारे वोटों से इलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि उनके पास तो अपनी कोई सपोर्ट नहीं थी। ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी अफसरान की तब्दीली, चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली, इससे गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। ये बयानात जरूर दे रहे हैं, ये मुस्तकिल जमहूरियत के साथ वाज़ेह तसादुम में है। अवाम तकलीफ में है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम उस पर ववेला जरूर करते हैं, वो हमारा हक है। जमहूरी इदारों के साथ, फ्री मीडिया के साथ ये डायरेक्ट कोलिजन कोर्स पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कुदरती मौसम की शिद्दत तो कराची में है और वहां पर गर्मी ने अवाम को झुलसा के रख दिया है, लेकिन सियासी गर्मी पंजाब में नजर आ रही है। आज भी वजीर आज़म इमरान खान को वहां जाना पड़ा, वहां पर उन्होंने मीटिंग्स की। पंजाब के इंतजामी ढांचे के हवाले से हमें प्रेस रिलीज में बताया गया कि बातचीत हुई है, लेकिन वहां कुछ और भी है। अपने लोग तो उनके छोड़ चुके हैं, अलीम खान ने रिजाइन कर दिया, फिर इत्तेहादी भी बात कर रहे हैं। इत्तेहादी तो खैर कराची में भी बात कर रहे हैं। एमकेएम के रहनुमा सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कल वाज़े तौर पर बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको भी कोई दबाव महसूस हो रहा है। वो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा मसलसल इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं, वो बयानात भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अलबत्ता आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिलीफ मिल गया, जो पिटीशन आई हुई थी वो रिजेक्ट हो गई। हम ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे, खसूसन पंजाब के हवाले से, और इंतहाई मोअज़्ज़िज़ पैनल मेरे साथ है। तारफ करा देता हूं, हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में जवेरिया जफर आहिर साहिबा ने, पीटीआई की रुकने कौमी असेंबली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, नून लीग की रुकने असेंबली हैं। और हमें ज्वाइन किया है जनाब हैदर जमान कुरैशी साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। आगा साहब, आप सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। वजीर आज़म साहब आज फिर लाहौर गए, खैरियत है? इनको बार बार लाहौर जाना पड़ता है। ज़ाहिर अजीब, पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की टोटल जो आबादी है उसका 52% है, तो उसकी अहमियत तो है। और वहां पे जो रिजल्ट आया है ये कंटोनमेंट बोर्ड्स का, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तशवीश लाहक हुई होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये असल में ये 3 साल गुजर गए हैं और अब 2 साल बाकी रह गए हैं। इसके अंदर पीटीआई और ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस बात में बड़े संजीदा हैं, उनकी नीयत में कोई शुबा नहीं किया जा सकता। वो करप्शन का भी खात्मा चाहते हैं, वो महंगाई को भी खत्म करना चाहते हैं, वो बेरोजगारी के लिए भी सरकर्दा है कि इस मुल्क में ये लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त हो। ये सारी चीजें उनके पेश नजर है, लेकिन वो मशीनरी जो ये सारी डिलीवर करवा सकती है उसमें कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है, या कुछ वजूहात ऐसी भी हैं कि आईजीज को जो है वो बदल दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरीज को बदल दिया जाता है। तो ये परेशानी के आलम में इमरान खान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिलीवरी जो है वो आम आदमी को नहीं हो रही। आम आदमी की परेशानी बढ़ती चली जा रही है और जाहिर है ये सारी चीजें जो हैं उनके पेश नजर होंगी, इसलिए उनको बार बार लाहौर जाना पड़ता है। तो इसमें उनको कोई अहम फैसला जो है वो करना पड़ेगा, जिससे वाकई उनकी जो नीयत है और जो उनकी कावश है उसके मुताबिक आम आदमी को रिलीफ मिले। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अहम फैसला, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, अहम फैसले से क्या मुराद है आपकी। शिजा फातिमा साहिबा, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आया, बावलपुर में पीटीआई हार गई, मुल्तान में हार गई, लाहौर में हार गई, इवन रावलपिंडी कैंटोनमेंट में बोर्ड में हार गई। लेकिन जो इंतजामी ढांचे की बात मैंने की, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था और फिर आगा साहब भी फरमा रहे हैं, ये तो सूबाई मामला है। फिर वजीर आज़म साहब क्या करते हैं वहां जाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں یہ جو اپنی 10 سالہ حکومتوں کے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا اور ان منصبوں پہ بیٹھتے ہیں، ان دفتروں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کا ریالٹی سے اور عوام سے بالکل تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اور لوکل باڈیز کے جس طرح الیکشن ہوئے ہیں اور جو عوام نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک ورڈکٹ دیا ہے، یہ یقیناً جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایز اے شاک آیا ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں پی ٹی آئی سے لے کے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہہ رہی ہو کہ ان انتخابات میں کوئی مداخلت ہوئی ہے یا کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جب آپ صاف شفاف الیکشن کراتے ہیں، لوگوں کی پلس آپ کو پتہ چلتی ہے، تو چیزیں اسی طرح سامنے آتی ہیں۔ آج جو ایک ہسٹورک لیول کے اوپر ہمارا آپ ڈالر دیکھ لیں، ہمارا پیٹرول دیکھ لیں، ہمارا آٹا دیکھ لیں، ہماری چینی دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں جو لوگوں کو روز مرہ جو ہے ان کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔ ایل پی جی دیکھ لیں، جو غریب آدمی جو گیس استعمال کرتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس وقت ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں سے اٹھا لیا ہے، ایک وقت کی روٹی لوگ کھا نہیں سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال سے عمران خان صاحب کو شاید اس منصب پہ بیٹھ کے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، مگر یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے یقیناً ان کے لیے آئی اوپنر بن کے سامنے آیا ہے۔ اور اگر یہ سپریم کورٹ کے مطابق اگر یہ اتنی ہمت جرت رکھ کے لوکل باڈیز کا الیکشن کروا دیتے ہیں تو یہ مزید ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ جگہوں سے ہم جیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آر ٹی ایس بیٹھا اور دھاندلی ہوئی اور جو 2018 کا آیا، ہمیں ڈویژن کے ڈویژن ہرائے گئے، ان میں ایک پنڈی ڈویژن بھی تھا، تو پنڈی ڈویژن ہم پورا ہارے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا کیا رزلٹ آیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی اوپنر تھا، وہ تو خیر خود وزیر اعظم عمران خان نے اس کا نوٹس لیا ہے، کنسرن شو کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی انکریجنگ بات ہے کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں۔ ادھر رکیے گا آہیر صاحبہ، یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہے۔ آج بھی مولانا صاحب اور بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی اور بات کرتی ہے، لیکن جو کنسرنز ہیں وہ جینوئن ہیں۔ آخر وزیر اعظم صاحب جا کے کیا کریں گے؟ مشینری کی بات آغا صاحب کر گئے، بار بار کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے کہ مشینری ڈیلیور نہیں کر رہی۔ ڈیلیور کرنا از اے مینجمنٹ ہو نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پراچا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا۔ اور میں بات سٹارٹ کروں گی شزا کی بات سے کہ ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کی ہماری بڑی قابل احترام رکن اسمبلی ہیں کہ ایٹ لیسٹ پہلی بار ان کے منہ سے یہ سننے کو ملا کہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ریزن بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت ساری میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری امپورٹنٹ جگہیں جو ہم مانتے ہیں کہ ہم ہارے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جیسے انہوں نے پنڈی کی مثال دی یا لاہور کی مثال دی، تو اس وجہ سے یہ ان کے لیے انکریجنگ ہے کیونکہ یہ جیتے ہیں۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جب یہ جیت جاتے ہیں تو وہ انتخابات ہوتے ہیں شفاف، اور جب یہ ہار جاتے ہیں تو وہ انتخابات ہوتے ہیں دھاندلی شدہ۔ یہ بیسکلی اپوزیشن پوری کا پرابلم ہے۔ پچھلے 3 سال سے یہ یہی کہہ رہے ہیں۔ جب ہم لوگ 4 حلقے کھولنے کی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ بھی تقریباً تمام جماعتیں تھیں اور وہ اس بات پہ متفق تھی کہ انتخابات دھاندلی شدہ ہیں، تو تب ان لوگوں نے کوئی ریاکشن، جب ان کا تھا ریاکشن اس وقت وہ عوام کے سامنے وہ بھی تھا۔ اب تو کیا وزیر اعظم کا بار بار لاہور جانا دیکھیں، مسائل وزیر کا حل اعظم ہے؟ صاحب ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، اب ہماری ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اوور آل کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی بات کروں، اوور آل پھر بھی اگر آپ نتائج دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت بن کے ابھری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں سے آپ ہار گئے اور کہیں سے آپ جیت گئے۔ اب ہمارا ظرف تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم کہیں ہاریں اور ہم جا کے شور مچانا شروع کر دیں کہ دھاندلی ہو گئی، کیونکہ یہ ہمیں نہ سکھایا گیا ہے، نہ ہماری سیاسی تربیت میں ہے، اور نہ خان صاحب نے کبھی ایسے بات کی ہے۔ میں اس بات پہ آتا ہوں کیونکہ جب الیکشن کمیشن کے خلاف جب ایک منظم طور پر وزراء بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن قریشی صاحب، میں ابھی لاہور کی بات کر رہا ہوں، آپ لاہور میں موجود ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، آئی جیز آ رہے ہیں، آئی جیز جا رہے ہیں، چیف سیکرٹری آ رہے ہیں، چیف سیکرٹری جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب بہت شکریہ. دیکھیے میں کنٹونمنٹ بورڈز پہ بعد میں کروں گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, لیکن وزیر اعظم صاحب کے آنے جانے اگلے چند مہینے یا اگر اپنا یہ ٹینیور پورا کرتے ہیں وہ لگے رہیں گے. مجھے یہ لگتا ہے, اور عامل آغا صاحب بہت تجربہ کار ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ جب یہ بیانیہ سیل ہو جائے عوام میں کہ یہ نااہل بھی ہیں, نکمے بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیم بھی نہیں ہے, اس کے بعد آپ جتنی مرضی چینجز کر لیں وہ آپ کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ملے گا. لیکن ان کے ساتھ مجھے واقعی ہمدردی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں جتنے کوئی سیزنڈ لوگ ہیں یا تجربہ کار لوگ ہیں ان کا نہ استعمال کیا جا رہا ہے جب سے حکومت آئی ہے, نہ ہی ان کے مشورے پہ عمل کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک آئی جی یا ایک چیف سیکرٹری جو ہے اس کا ایوریج ٹینیور 3 سے 4 مہینے ہے. یہی حالت ایک ڈی سی او یا کمشنر کی ہے یا ریونیو افسران کی ہے. تو سینکٹیٹی اینڈ شیورٹی آف ٹینیور تو ہے ہی نہیں. اب اس طریقے سے تو ڈیلیور نہیں کریں گے تو تبدیل کرنا پڑے گا, یہ تو پریروگیٹو ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کا. نہیں, ڈیلیور نہیں کریں گے تبدیل کرنا پڑے گا, اس کا ایک ریشنل ہے نا, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ 3 سال سے پہلے اگر آئی جی کو چینج کریں گے ایک کمیٹی بیٹھے گی. وہ سندھ کے لیے تو بہت اپلائی کیا جاتا ہے, پنجاب میں نہیں ہوتا. ویمن فینسی پہ سینئر افسران چینج ہو رہے ہیں, اور کہاں گئی پولیس ریفارم, کہاں گیا لوکل گورنمنٹ ریفارم, کہاں گئی. تو بیوروکریسی کو آپ فری ہینڈ کام نہیں کرنے دیتے, اور اس کے بعد آپ ان کے کام میں مداخلت کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم آپ سے اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں. یہی حالت پولیس کی ہے. تو پرفارمنس جو ہے, پرفارمنس تو تب ہوئے گی نا جب آپ ان کو ایک گول پوسٹ ٹینیور دیں گے. فیئر پوائنٹ. قریش صاحب ادھر رکیے گا. فیئر پوائنٹ. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں, آغا صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑے گا. بریک کے بعد آغا صاحب کے پاس یہ میرا سوال ہوگا اور آپ ان کا جواب سنیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آغا صاحب اسٹریٹ آپ سے بات کرتا ہوں. آپ نے کہا وزیر اعظم عمران خان کو پنجاب میں کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہے کہ ظاہر ہے ہم سے زیادہ عثمان بزدار کی حمایت کسی نے نہیں کی, بلکہ ان کے اپنے اندر ڈویژن موجود تھی, لیکن ہم بہت کلیئر رہے ہیں اور آج بھی کلیئر ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ عمران خان ہے. ہمارا عمران خان کے ساتھ اتحاد ہے. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کو کوئی ٹیم تو دیں, اور وہ ٹیم دیں جو اگلے 2 سال تبدیلی والی ٹیم نہ ہو, وہ چیزوں کو تبدیل کرنے والی ٹیم ہو, وہ صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر درست کرنے والی ٹیم ہو, وہ بے روزگاری کے خاتمہ کرنے والی ٹیم ہو, وہ مہنگائی کا خاتمہ کرنے والی ٹیم ہو, وہ عام آدمی کو ریلیف دینے والی ٹیم ہو. ایک دفعہ سوچ لیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار. اس ملک کے اندر 5 سال 3 سال چیف سیکرٹری لگے رہے ہیں اور وہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں. آغا صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آغا صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا چیف منسٹر کو تبدیل کرانا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک بار آ جائے اس کو 3 سال دیے جائیں؟ جی میں یہی چاہتا ہوں. میں عثمان بزدار کو جتنی سپورٹ میں نے پہلے بھی کہا ہم نے کیا, کسی نے نہیں کی. ہم اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. یہ فیصلے جو ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں, ہمارے فیصلے نہیں ہیں. ہم نے ان کے فیصلے کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تنقید اگر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رہے, وہ کوئی الٹے راستے پہ نہ چلے. یہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اور یہ ہماری جو ایگریمنٹ تھا اس کا حصہ ہے. باہم مشاورت کو اگر یہ بڑھا لیں, اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کو بڑھا لیں, ڈے ٹو ڈے کنسلٹیشن جو ہے اس کو اپنائیں, اور پالیسی میکنگ کے اندر بھی ان پٹ جو ہے وہ شامل ہو اتحادیوں کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کے اندر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ اگر کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے
اتحادیوں کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہو سکتی ہے نا, کوئی اچھا مشورہ یہ صحیح فیئر پوائنٹ آغا صاحب, فیئر پوائنٹ کر لے, نہ اچھا ہو تو نہ مانے. فیئر پوائنٹ. قریشی صاحب یہ کنسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی ان کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کرتی, لیکن یہ کاف لیگ آپ لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرتی ہے. چودھری مونس الہی صاحب آئے ہوئے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے تھے, کیا وہ صرف تربیلا ڈیم میں پانی کی مقدار بتانے آئے تھے؟ دیکھیے پراچا صاحب, ہم جو جتنے تجربہ کار اور سیاستدان ہیں, ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہماری سیاسی آئیڈیالوجی بھی فرق ہے, لیکن جہاں پہ پنجاب کے عوام کا مسئلہ آتا ہے, پاکستان کے عوام کا, تو پاکستان پچھلے چند دہائیوں سے ایک بڑی پورلائز اور بڑی ایک مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے. پہلے وار آن ٹیرر ہوئی, اس کے بعد اس کا فال آؤٹ ہوا, اور ابھی ایک 3-4 سال میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, پھر کووڈ آ گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کو اس کی سکلز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر فورن پالیسی میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے, اگر کہیں سٹریس آ رہا ہے گورنمنٹ پہ, پارلیمان کو استعمال کریں. یہ حکومت نہ پارلیمان کو استعمال کرتی ہے, یہ حکومت میڈیا کو بلڈوز کرتی ہے, یہ حکومت الیکشن کمیشن جیسے اداروں پر کرتی ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ یا عدلیہ کے ممبران کے اوپر بھی جو ہے فکرہ زنی کرتی ہے اور الٹے سیدھے ایڈوائز پہ عمل کرتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہاں اپوزیشن کو انگیج کیا, کس صوبے میں انگیج کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں اور چودھری برادران اور پی ایم ایل کیو نے ایک بہت کامیاب اور ایک سکسیسفل گورنمنٹ گزاری, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سنجیدہ لوگ ہیں, وہ پرابلمز کو سمجھتے ہیں, اور ہم ان کو باور کرواتے ہیں کہ آپ اپنے وزیر اعظم یا اتحادی کا بیگیج کب تک اٹھائیں گے. یہ بات ہم ان کو کرتے ہیں, بابنگ دہل کرتے ہیں, یہاں بھی کر رہے ہیں, میٹنگز میں بھی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل سٹینڈ آف کو ختم کیا جائے, اور چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے خانوادے کا ہمیشہ ایک پولیٹیکلی کنسیلیٹری رول رہا ہے. ہم نے الیکشنز بھی لڑے ہیں, ہم اتحادی بھی رہے ہیں, ہمارا آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہو, اکانومی کا مسئلہ ہو, گورننس کا مسئلہ ہو, پنجاب کے عوام کو اس اذیت سے نکالنا ہو, تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو ان کو اور ایم کیو ایم کو سوچنا ہے کہ یہ بیگیج وہ کب تک اٹھائیں گے. چلے ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا. قریش صاحب نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دی. آپ کے اتحادی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں کی جاتی, اپوزیشن کہتی ہے ملک کے جو مسائل ہیں ان پر مشورہ نہیں کیا جاتا. ود ان کیبنٹ بھی مثلا یہ میڈیا کا لا آیا, آج اسد عمر صاحب کو میں نے خود سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی منسٹر کو, فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے تھے, ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کو منع کریں. یہ پھر سولو فلائٹ ہر منسٹری میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, پرائم منسٹر کی حد تک ایسے ہی چل رہا ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور ہم ہمیشہ سے ان کے شکر گزار بھی رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب اپنی ہر سپیچ میں, اور ہم لوگ سب کے سب, ہمارا ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان سب کے ساتھ. بلکہ میں اسپیشلی اگر وفاق کی بات کروں, کیونکہ ہم لوگ یہاں زیادہ, ہم تو یہاں ہوتے ہیں اور پنجاب میں نہیں ہوتے, لیکن اوور آل بھی دیکھا جائے, اور خصوصاً کاف لیگ جو ہے پرویز الہی صاحب کی اور ان کے بھائی صاحب کی, انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ باقی جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے, جتنی بھی ہیں, یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اگر مجھے یہ بتائیں کہ مشاورت نہ کی جاتی تو کیا ضرورت تھی ان کو ہمارا ساتھ دینے کی, ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ کہ کسی ایک بندے کی اگر کوئی پرسنل کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو صحیح نہیں لگ رہی, تو اس کو اوور آل اس جماعت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. کہ اگر بڑے سینئر ہیں, بڑے قابل احترام ہیں آغا صاحب, لیکن اگر ان کو کچھ لگ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کی پوری جماعت کو آن دا ہول ایز اتحادی لگے. صاحب نے بھی کہا, ایک انٹرویو میں کہا کہ 6 مہینے سے عمران خان کے ساتھ بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم آن بورڈ نہیں لیتے. اتحادی تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو تو ہم نے کیوں نہیں آن بورڈ لینا. ہم نے تو ہر معاملے میں, قریشی صاحب فرما رہے تھے اپوزیشن کو استعمال نہیں کرتے, ان کی سکلز کا فائدہ نہیں اٹھاتے, پارلیمان کو استعمال نہیں کرتے. ہم تو پہلے دن سے پارلیمان میں یہی کہہ رہے ہیں
کہ اس کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ مجھے پلیز ایک منٹ دیجیے گا. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ان کی کنڈیشنز پہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ذاتیات کی بات کرتے ہیں. اب وہ ذاتی بات کریں گے تو ہم ان کے ذاتی فائدے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں یہی جواب خواجہ صاحبہ، میں آپ سے اس کا جواب لینا چاہ رہا ہوں. یہ کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ اگر شیزا کی اجازت ہو میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن میں ذرا شیزا فاطمہ صاحبہ سے میٹنگ میں وزیر اعظم نہیں آئے، میں شیزا فاطمہ صاحبہ کی رائے لے لوں. چاہتا ہوں قریش صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ان کی رائے لے لوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں قریش صاحب. پھر جی شیزا فاطمہ صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، جویریہ کا میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں. بڑے مزے سے انہوں نے کہہ دیا ہماری تربیت نہیں ہے ریگنگ کی بات کرنے کی. 2013 کے بعد پوری پنڈال اٹھا کے جو اسلام آباد بیٹھے تھے وہ کیا ریگنگ نہیں تھی تو کس کا وہ تماشا لگانے کے لیے بیٹھے تھے؟ ہار کے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا، پارلیمنٹ کی دیواریں توڑ دی. آپ کہتے ہیں آپ کی تربیت نہیں ہے ریگنگ کی. 35 پنکچروں کی بات کر کے کہہ دیا سیاسی بیان تھا، لوگوں سے جھوٹ بول بول کے، یو ٹرن لے لے کے، اور آپ کی تربیت نہیں ہے. اب بھی مئی میں الیکشن ہوا کراچی کا، عمران خان نے کہا NA 249 میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. تو دیکھیں عوام کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. اتنی بھی کمزور ہوگی یاداشت، اتنی کمزور نہیں ہے لوگوں کی یاداشت. آگے آ جائیں کہ ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ چلے. دیکھیں براچا صاحب، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، پی ٹی وی لائیو چلتا ہے. پارلیمان کی سیاست میں پہلی دفعہ آج ہم نے پریس گیلری بند کر دی، اور اس طرح بند کی کہ صدر تک کو بتانا بھول گئے کہ پریس گیلری بند ہے. یہ پارلیمان ڈیفانکٹ ہے. یہ پارلیمان انہوں نے اس کو اسپیکر کو تو انہوں نے لولا لنگڑا کر دیا ہے. اسپیکر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آپ یقین کریں رات کے 12 بجے تک اسپیکر آفس اسپیکر سمیت بیٹھا رہتا ہے کہ وزیر اعظم اجازت دے گا اگلے دن سیشن کرنے کی کہ نہیں دے گا. کہاں انہوں نے کہا ساتھ آ کے بیٹھے. میثاق معیشت کی بات کی تو شہباز شریف نے کی. کرونا پہ جب وہ واپس آئے انہوں نے بات کی. کشمیر کے اوپر جب کشمیر آدھا پاکستان سے کشمیر چھن گیا ان کی ناک کے نیچے سے، ان کو پتہ نہیں چلا یا انہوں نے خود کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی میٹنگ کے اوپر عمران خان نہیں آیا. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ پہ عمران خان نہیں بیٹھتا. افواج پاکستان آ کے پارلیمان کو بریفنگ دیتی ہیں. اس کی ایروگنس انا اتنی ہے کہ وہ شخص ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. عالمی وبا آ گئی اس ملک کے اندر، بندے مر گئے، اس بندے میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے. آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم پھر بھی اس تمام جواب لے لوں گا کے باوجود جو 4 منسٹر خواجہ صاحبہ ادھر رکیے گا، ادھر رکیے گا، اس کے باوجود میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ادھر رکیے گا پلیز، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. FATF پہ بیٹھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے جھوٹ بولا. اچھا ادھر رکیے گا، ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چیف منسٹر پنجاب کی بات بھی ہو گئی، آئی جیز کی، چیف سیکرٹریز کی. گورنر صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے. میں ضرور یہ نقطہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ادھر جب یوم تاسیس تھا پی ٹی آئی کا اس دن بھی مجھے نظر نہیں آئے. آج لاہور میں ابھی تک وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ کی نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی ویژولز آئے ہیں. تھوڑی دیر میں آ جائے تو میں آئی ول بی سوری دین. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آغا صاحب آپ نے چیف سیکرٹریز آئی جیز کی بات کی، عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی بات کر دی. گورنر صاحب مجھے نہیں نظر آئے، نہ آج نظر آئے، نہ ان کی جو ابھی سے اینیورسری تھی اس میں نظر آئے. گورنر صاحب کدھر ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دیکھیں مجھے تو میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ، میں نہیں جانتا، لیکن وہ بڑے کوموڈیٹو آدمی ہیں اور بڑے خوش مزاج آدمی ہیں اور ان کے اندر برداشت بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی اختلاف والی بات ہوگی. اور ان کے ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات اگر ابھی نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی. وہ اس میں تو کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہوگی. یہ کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آتا اس میں. باقی یہ جویریہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے پاس، یہ زیادہ بہتر بتا دیں. یہ غصہ ذرا زیادہ کرتی ہیں. ان کے فائدے کی بات
یہ ان میں نقص ہے پی ٹی آئی میں. ان کے فائدے کی بات کرو، یہ سمجھتے ہیں یہ اختلاف ہے، یہ مخالفت ہے. بھئی اگر آج کوئی ڈیلیور کرو گے تو کل الیکشن کے اندر کس کا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا فائدہ ہوگا، پھر ہمارا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو ڈیلیور کرو، وہ سارے وعدے اور وہ سارے نعرے وہ سارے عوام کو یاد ہیں، وہ تانے مارتے ہیں. گراس روٹ لیول کی سیاست آپ نے کی ہو تو آپ کو پتا ہو. میں تو ایک کاؤنسلر سے میں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ عوام کی نبض کیا کہہ رہی ہے. اس لیے ہم آپ کو ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ وقت ہے ڈیلیور کریں. ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. وہی حال ہوگا جو ملتان میں ہوا، وہی حال ہوگا جو لاہور میں ہوا. چلے رکیے گا. آپ نے بڑا صحیح آئی اوپنر بات کی. شہزاد فاطمہ صاحبہ، یہ چیخیں تو عوام کی نکل رہی ہیں نا. آغا صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں مان رہی، آپ لوگ چلیں اپوزیشن میں، آپ کی بات نہ مانے. اتحادیوں کی تو ماننی چاہیے نا. ایک رات میں گھی 100 روپے کلو مہنگا ہو گیا، چینی کہاں چلی گئی، آٹا 12 روپے کل سے مہنگا ہو گیا پر کلو گرام. غریب آدمی کھائے کیا، سوئے کیا، جائے کہاں، کیا کرے؟ دیکھیں پراچا صاحب، بات یہ ہے، یہی بات میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں. عمران خان صاحب کی انا جو ہے، کیونکہ وہ ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں میرا اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ اپنی پرفارمنس دکھانے کو نہیں ہوتا، اور یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے بات کہ پچھلے 3 سالوں میں اس ملک میں کچھ نہیں ہوا. آپ کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر اٹھا لیں، کوئی ڈیولپمنٹ اسٹیٹسٹک اٹھا لیں، کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. جب آپ کے پاس اپنی پرفارمنس نہیں رہتی نا، تو پھر آپ نفرت کی سیاست کرتے ہیں. آپ اپنے لیے تو اپنا تو کچھ دکھا نہیں سکتے، تو آپ دوسرے کو نیچا کرتے ہیں، دوسرے کو برا دکھاتے ہیں. وہ کرتے 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 عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آج ہم اس قدر معاشی پستی کے اندر ہیں. اس وقت پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پیٹرول مل رہا ہے، سب سے مہنگی LPG مل رہی ہے، سب سے مہنگا آٹا مل رہا ہے، سب سے مہنگی چینی مل رہی ہے، سب سے مہنگا گھی مل رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ بجلی جو ہم 14 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے 22 روپے یونٹ ہو رہی ہے. جو ٹیوب ویل ہمارے 6 روپے یونٹ پہ چل رہے تھے 14 روپے یونٹ پہ چل رہے ہیں. مطلب کہ آپ کسان سے لے کے سرمایہ کار سے لے کے عام آدمی مزدور سے لے کے آج کوئی شخص اپنا ایک وقت، ہم 2 وقت کی مثال دیا کرتے تھے، اب ہم 1 وقت کی دیتے ہیں، 1 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں خواجہ صاحبہ، یہی میں یہی نقطہ ریز کر رہا ہوں. ادھر رکیے گا قریشی صاحب. یہ معاملات ہیں عام آدمی کے، معاملات ہیں پاکستانی شہریوں کے، لیکن جب ہم سیاست میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں سب پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. راجا صاحب دیکھیں، تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے گا، میرا خیال میں قدرے کم، بس پریسائز اینڈ کمپریہنسو. جی دیکھیے آغا صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیے گراس روٹ کی، جس طرح شیزہ بات کر رہی ہیں، اس وقت انٹیگریٹڈ اکنامک ہاؤس ہولڈ سروے جو 2018 میں ہوا تھا نا، اس میں 100 روپے میں سے آپ 35 روپے فوڈ باسکٹ خرچہ تھا، 15 روپے یوٹیلیٹی تھا، 15 روپے ٹرانسپورٹ تھا، اور اسی طرح ایجوکیشن اور ہیلتھ کا تھا. آج جو اس وقت ایک اوسطاً گھرانے کا جو فوڈ باسکٹ ایکسپینس ہے، جسے کچن آئٹم کہتے ہیں، وہ 60 سے 65 ہو گیا ہے 35 روپے سے، 100 روپے میں سے. اسی طرح یوٹیلیٹی کاسٹ 30% ہو گئی ہے. آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ another 20-25% ہو گئی ہے. اس کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. LPG کی انہوں نے بات کی. آٹا ابھی آپ دیکھیں جو بگیسٹ میگا سکینڈل اس ہفتے آیا ہے کہ $260-70 یہ مل رہی تھی ویٹ رشیا سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ میں، اس کو اب یہ $370 پہ لے رہے ہیں اور 4 لاکھ میٹرک ٹن لے رہے ہیں. اسی طرح چینی مہنگی لی ہے. یعنی عوام پہ ٹیکے پہ ٹیکہ. پیٹرول پمپ جب دنیا میں $0 پہ ہو گیا، آپ نے ہیجنگ نہیں کی. آپ نے اس وقت 1.2 ارب کرتے ہیں، $1.2 ارب آپ نے اسٹیٹ بینک نے پچھلے 6 ہفتے میں پمپ کیے ہیں. اس کے باوجود 15 سے 20 روپے آپ کا کرنسی گر گئی ہے. یہ ہمیں کہتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، اکانومی از آن دی اپورڈ ٹریجیکٹری ہے. غریب کا جنازہ نکل گیا، مڈل کلاس ایلیمینیٹ ہو گئی ہے. انفلیشن پورے سارک ریجن میں
ڈبل ڈیجٹ سے بھی زیادہ ہے دوسرے آپ کے پڑوسی ممالک سے. یہ کہتے ہیں کہ شائننگ پاکستان ہے, نیا پاکستان ہے, ہمیں وہ پرانا پاکستان پراچا صاحب لٹا دیں. چلے ادھر رکے دیجیے, دیکھیں بڑا اہم نقطہ آ گیا کہ پرانا پاکستان لٹا دیں. ادھر رکیے گا قریشی صاحب, ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا, جواب لے لیتے ہیں. قریشی صاحب پلیز, آپ کی جو کرنسی ہے اس وقت فری فال پہ, چلے جواب لے لیتے ہیں. ادھر رکیے گا پلیز, ادھر رکیے گا, جواب لے لیتے ہیں. ادھر رکیے گا, جواب آپ ضرور لے لیں. جی جی پراجا صاحب, میں تینوں قابل احترام ہمارے جو دو اپوزیشن سے ہیں, تیسرے تو باقاعدہ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, اچھی سین ایڈوائز ہے, سین وائس ہے. میں نے کہا جی جی جی, نہایت ادب کے ساتھ بات کر رہی ہوں اور بڑے صبر کے ساتھ ان کی بات سن رہی تھی, انٹرپٹ بھی میں نے نہیں کیا. تو میں اوور آل جو جواب دینا چاہتی ہوں, اور آپ نے مجھے اس وقت بولنے کا موقع بھی نہیں دیا. پہلی بات تو یہ کہ میں یاداشت کی بات شزا کر رہی تھی, تو یاداشت ہمیں تو ایک ایک بات یاد ہے, ہمیں سب ہے یاد, ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے آپ لوگوں نے دیے, سپریم کورٹ کی دیواریں آپ نے پھلانگی, آپ لوگوں نے اداروں کو ملائن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, بشمول افواج پاکستان جس کا اب آپ ذکر بھی فرما رہی ہیں. آپ نے نہ نیب کو چھوڑا, کسی آئینی ادارے کے اوپر آپ نے کوئی ایسا الزام نہیں رہ گیا جو آپ لوگوں نے نہیں لگایا. پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, آپ لوگوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے پریس کانفرنس کی, آپ لوگوں نے وہاں پہ ایجیٹیشن کی. دوسری بات رہ گئی ان کے دماغ سے, اب کسی نے نہیں بولنا کیونکہ میں چپ کر کے بات سن رہی تھی, میں جواب دے رہی ہوں. دوسری بات رہ گئی کہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم اداروں میں کبھی انٹرفیئرنس نہیں چاہتے, ہم نے کبھی پریشرائز نہیں کیا. آپ لوگوں کو کیونکہ عادت ہے پریشرائز کرنے کی, تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں کر رہے یا یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ ہر فیصلے کا, ہم عدالتوں کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں, یہ اس پہ شور مچاتے ہیں. ہم اداروں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, ہم جواب دینے کے لیے تیار کرتے ہیں. میں سب پہ بات کروں گی کیونکہ انہوں نے اتنی باتیں کی, تو اب مجھے آپ موقع دیجئے کہ میں ان کی باتوں کا جواب دے سکوں. جہاں تک بات رہ گئی, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, پرانا پاکستان ان کو اگر چاہیے, کیا ان کو پرانا پاکستان, یہ فیٹف کی بات کر رہی تھی, گرے لسٹ کی بات کر رہی تھی, کہتی ہیں آپ نے جھوٹ بولا. جھوٹ ہم نے بولا؟ آپ لوگوں کی تو پوری کوشش رہی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے بجائے گرے لسٹ کے. اب ہمارے انکلز تو انڈیا میں نہیں بیٹھے ہوئے جو ہماری شادیوں پہ آئیں یا جن کے ساتھ ہمارے کاروباری وابستگیاں ہوں. ہمارے پاس تو ہمارے لیڈر نے تو کبھی نہیں کہا. اگر لگائیں گی تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے. شہزاد صاحبہ, آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں, مجھے کوئی, آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں, آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ جواب دیجیے. یو آر نو ون, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کسی کی پیٹریٹزم پہ سوال اٹھائیں. میں بالکل بات کروں گی, آپ مجھے روک نہیں سکتی ہیں. آپ یہ دیکھ رہے, آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں. اگر یہ بات نہیں کرنے دیں کہ میں بولی ہوں, یہ ان کا ظرف ہے. یہ جو ہمارے پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہیں کہ ان کا ظرف نہیں ہے, آپ ان کا ظرف دیکھ لیں, آپ ان کا ظرف دیکھ لیں کہ جو سچ نہیں سن سکتے یہ ان کا ظرف ہے. پھر اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہے تھے, اکنامک انڈیکیٹرز شاید انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ان کو اسپورٹس کا نہیں پتا, ان کو ہماری ریمیٹنسز کا نہیں پتا, اور اس طرح اونچا اونچا بول کے یہ سچ کو بہت شکریہ. جویریہ صاحبہ, شیزہ خواجہ صاحبہ, کامل علی آغا صاحب, قریشی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.